बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। ईद उल अज़हा का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारा। ईदैन, ईद उल फ़ितर का भी बयान जब भी हदीस पाक में ईद का ज़िक्र आता है तो ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा का इकट्ठा ज़िक्र आ जाता है। फिर ईद उल अज़हा के कुछ अलग मामलात हैं जिनमें क़ुरबानी वग़ैरह के ऐसे मामूलात हैं जो ईद उल फ़ितर में मौजूद नहीं होते, तो उन चीज़ों की वजाहत आपके सामने कर दूँगा। लेकिन ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमने ईद का दिन कैसे गुजारना है। उससे पहले चूँकि आज यौम अराफ़ात है तो आपके सामने एक बात ईमान की ताज़गी के लिए और ईमान में इजाफ़े के लिए रख दूँ कि आज का दिन अपनी अज़मत के लिहाज से ऐसा दिन है कि ऐसे दिन इंसानों को ज़िंदगी में हर रोज़ नहीं मिला करते। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आप नोट फरमा लें। इमाम नसाई ने इस हदीस को 3006 नंबर पर नकल किया। 3006 है नंबर है इस हदीस पाक का। आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन यातिकल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीही अब्दन औ अमतन मिनन नार मिन यौम अरफ़ा। आक़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने अपने बंदे अराफ़ात के दिन, अपने बंदे और बंदियाँ, अब्दन और अमतन के दोनों के अल्फाज हैं, बंदे और बंदियाँ जितने जहन्नुम से आज के दिन रब्बुल ज़ुल जलाल आज़ाद फरमाता है, इतने किसी और दिन आज़ाद नहीं फरमाता। और फिर इसकी अगली खूबी क्या है, फरमाया व इन्नहु लयदनु, रब्बुल ज़ुल जलाल अपने बंदों के करीब होता है। वो मालिक जो पहले ही नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की सदाएँ लगाने वाला, इंसान की शाह रग से ज़्यादा उसके करीब, वो रब जो फरमाता है कि मैं करीब हूँ मेरे बंदो। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप इनसे फरमा दें कि रब्बे ज़ुल जलाल करीब है। बंदा ख़ुद दूरियां पैदा किए बैठा है, अल्लाह तो बहुत करीब है। और अगर आम दिनों में उसका कुर्ब महसूस नहीं होता तो मेरे आका का फरमान पत्थर पर लकीर है, दुनिया आगे से पीछे हो जाए, मशरिक़ मग़रिब बन जाए मुमकिन है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बात गलत हो जाए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया व इन्नहु लयदनु, लोगों वो रब जो इतना करीब है वो मज़ीद करीब हो जाता है अपने बंदों से। और सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, और फिर मलाइका के सामने अपने इन बंदों पर रब्बुल ज़ुल जलाल फ़ख्र करता है, जो अरफ़ात के मैदान में मौजूद होते हैं हाजी, और जो बाकी लोग दुनिया में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। रब्बुल ज़ुल जलाल इन सारे बंदों पर फ़ख्र फरमाता है। व यक़ूलु मा अरादा हाउला, अल्लाह ताला खुश होकर फ़रिश्तों से कहता है, फ़रिश्तों इन लोगों का क्या इरादा है भाई, ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। काश कि हम इन लोगों में शामिल हो जाएं जिन पर रब्बुल ज़ुल जलाल अपने फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। ये तो आज के दिन की बात है कि हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के रोज़े की फ़जीलत के बाब में जो बात कही, आका ने फरमाया मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि एक साल पिछले और एक साल अगले सारे गुनाह रब्बुल ज़ुल जलाल मुआफ़ फरमा देगा। तो यकीनन मुबारक हो उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आज के दिन रोज़ा रखा हुआ है और जो आज शाम को अफ्तार करेंगे, अपने रब के हुज़ूर दुआएँ करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी दुआओं को सुनेगा। इसके बाद जो अगला दिन आएगा ईद का दिन हमारे पास, वो यकीनन बहुत अज़मतों वाला दिन है, बहुत ही अजीम दिन है। हमें चाहिए कि हम उस दिन को इस तरह गुजार दें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा था। वो खुशी का दिन आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। पहली बात आपके सामने रख दूँ, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सबसे पहले गुस्ल फरमाया करते थे। ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में 913 नंबर पर, इब्न माजा में 1315 और 1316 नंबर हदीस है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु यौमुल फ़त्र व यौमुल अज़हा। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा को गुस्ल फरमाया करते थे। फिर खूबसूरत कपड़े जो बेहतरीन आपके लिबासों में से लिबास होता, आका वो ज़ेब तन फरमाते, खुशबू लगाते और मस्जिद की तरफ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब जाते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक ये था कि आका ईद उल फ़ितर पर कुछ ना कुछ खा के जाया करते थे और ईद उल अज़हा पर बग़ैर खाए पिए जाते थे और वापस आके खाते थे। ये हदीस
امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 542 542۔ اس حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ آقا عید الفطر کے دن گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہیں لیتے تھے۔ کچھ اور روایات میں 3 5 7 کھجوروں کا ذکر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے۔ ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے تھے عید الاضحیٰ کو، عید الاضحیٰ کے دن کھایا کچھ نہیں کرتے تھے، یعنی عید الفطر پر کھائے بغیر جاتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ پر جب تک نماز نہ پڑھ لیتے تب تک کھاتے نہیں تھے۔ یہ آقا علیہ السلام، یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا، 1756 نمبر 1756 1756، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ 2840 2840، ان میں بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نہیں کھاتے تھے عید الفطر پر۔ آقا علیہ السلام عید الفطر پر گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ پر جب تک نماز پڑھ کے واپس نہیں آ جاتے تب تک نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی پورا کرنا چاہیے کہ آقا کہ عید الاضحیٰ کا دن آپ بغیر کھائے پیے گھر سے نکلیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کھائے پیے اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں پہنچ جاتے تو آقا مسجد میں جاتے ہی پہلے حضور نماز ادا فرماتے، جاتے ہی نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جو دوسرا کام ہوتا وہ خطبہ ارشاد فرمانا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری کی حدیث ہے 956 نمبر پر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی تفصیلی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو نماز گاہ کی طرف جاتے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ نماز پڑھاتے جاتے ہی، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس، پھر آقا واپس مڑتے اور لوگوں کے طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ والناس جلوس علی صفوفہم، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے سامنے فیعظہم ویوصیہم ویأمرہم، آقا علیہ السلام انہیں واعظ فرماتے، انہیں نصیحت فرماتے، انہیں امر بالمعروف کرتے، نیکی کا حکم دیتے۔ پھر جہاد کے لیے اگر لشکر بھیجنا ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا زندگی بھر کا معمول رہا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ یہ معمول جاری رہا حضرت صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں، سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے دور میں یہ بات جاری رہی، یہاں تک کہ مروان جب مدینہ پر گورنر مقرر ہوا حضرت معاویہ کے دور میں، تو اس نے آ کے حضور کی سنت کو بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ پہلے نماز پڑھاتا، وہ عیدگاہ میں آتے ہی پہلے ممبر پر کھڑا ہو کر خطاب کرنے لگ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چادر کو پکڑا، کھینچا اور فرمایا غیرتم واللہ غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل دیا، اللہ کی قسم تم نے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہا تو اس نے کہا قد ذهب ما تعلم، یہ مروان کے الفاظ ہیں، اس نے کہا جو تم جانتے ہو نا، جو تم جانتے ہو وہ باتیں گزر چکیں، اب وہ زمانہ گیا، اب وہ بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ما عالم خیرا مما لا عالم، پھر بس یہی ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ بہتر ہے اس سے جس کو میں نہیں جانتا، بہتر ہے کہ میں نہیں جانتا، اچھا ہے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ بہتر ہے۔ تو اس پر اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، فجعلتها قبل الصلاۃ، تو بس میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔ آج کل بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عربی خطبہ سنے بغیر کوئی نہیں جاتا۔ وہ صحابہ کے دور میں لوگ کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ بنیادی وجہ یہ تھی، عید کا دن ہوتا تھا تو یہ بدبخت جو گورنر تھے بنو امیہ کے، یہ مسجدوں میں ممبروں پر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے اوپر سب و شتم کرتے اور آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، جس وجہ سے لوگ اور صحابہ کرام تنگ پڑتے تھے۔ جمعے والے دن مجبوری ہوتی تھی، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے، اشاروں سے نمازیں مکمل کر لیتے، لیکن عید والے دن مشکل یہ ہوتی تھی کہ نماز
پہلے ہو جاتی تھی، خطبہ بعد میں، تو صحابہ نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ حالانکہ خطبے کا سننا ضروری تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ دین کی باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کے لیے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، تو صحابہ کرام نہیں رکتے تھے۔ بہرحال یہ حدیث پاک یہ دکھاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن پہلے آ کے نماز پڑھاتے، پھر خطبہ پڑھتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری کی حدیث نمبر 976 ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول نسکنا فی یومنا ھذا ان نبدا بالصلاۃ، ہماری پہلی عبادت آج کے دن کی یہ ہے کہ ہم نماز سے شروع کریں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹیں گے اور قربانی کریں گے، فمن فعل ذلک فقد وافق سنتنا، جس نے یہ کام کر لیا گویا اس نے ہماری سنت پر عمل کر لیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں دیر نہیں کیا کرتے تھے۔ عید کی نماز عید الفطر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ لیتے، لیکن عید الاضحیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جلدی پڑھتے تھے۔ اور کس حد تک جلدی تھا اگر آپ غور کر لیں تو وہ یہ کہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی 1135 1135 نمبر حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن بصر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز کے دن باہر نکلے، فی یوم عید فطر او اضحیٰ، عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی، فانکر ابطاء الامام، امام دیر سے آیا تو آپ نے اس پر انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ جتنی دیر سے تم اب نماز کے لیے آ رہے ہو، ہم رسول اللہ کے زمانے میں اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چاشت کا وقت ہو چکا تھا، اور بعض روایات میں التسبیح اشراق کا وقت ہے، لیکن چونکہ اشراق کا وقت بہت جلدی ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ چاشت کے وقت تک آپ مسجدوں میں کیلنڈر آپ کو مل جاتے ہیں، اب چاشت کے اوقات جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اس وقت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز اور اپنے خطبہ سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ اب ہمارے ہاں چونکہ ائمہ مساجد کے اس بات پر نہیں غور کرتے، کوئی بھی قرآن مجید کی آیات پڑھ دیتے ہیں اور یقیناً نماز درست ہو جاتی ہے، جو مرضی آیات پڑھ دے نماز ہو جائے گی، 3 آیات کم از کم ہوں نماز کے لیے جائز ہے۔ لیکن صحابہ کرام سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے، اور کوئی انسان اگر حضور کی سنت سمجھ کر وہی آیات تلاوت کرے جو رسول اللہ نے تلاوت کی تھیں تو یقیناً اس کی نماز کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا اور نماز میں اس کو لذت بھی آئے گی۔ وہ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد اللیثی سے پوچھا ماذا کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر، کہ آقا علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا پڑھا کرتے تھے نمازوں میں؟ تو انہوں نے کہا کان یقرأ فیہما قاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر، آقا یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، سورہ قاف اور سورہ القمر۔ لیکن یقیناً میں نہیں یہ مشورہ دوں گا کہ پوری کی پوری صورتیں پڑھیں، نہ ہماری وہ تلاوت، نہ ہمارا وہ لحن، نہ ہمارا وہ لہجہ کہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کر سنتے چلے جائیں اور ان کی نماز میں لذت ہی پیدا ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت اور صحابہ کرام کا سننا یقیناً وہ لاجواب تھا، لیکن بہرحال ان صورتوں سے اگر وہ آیات آپ منتخب کر لیں پڑھنے کے لیے، سورہ قاف سے اور پھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے، بے شک وہ 3 4 یا 5 آیات ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ اس کو پڑھ دیں، تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ دیں تو یقیناً نمازی بھی خوش ہوں گے اور آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو جائے گی۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 صورتیں اکثر و بیشتر پڑھی نماز کے دوران۔ اب حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد گوشت کو نماز کے دوران تکبیرات کہیں، تکبیرات کے بارے میں مختلف ہیں احادیث، اس طرف نہیں جاتا، کبھی پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں عید کی نماز کے طریقے پر حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا، لیکن احناف نے جو احادیث مقدسہ سے جو نچوڑ نکالا وہ یہ کہ آپ نے 6 زائد تکبیرات ہیں، 3 پہلی رکعت میں جو آپ یعنی جب تلاوت شروع کرتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 اضافی تکبیرات پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 اضافی تکبیرات ہیں۔ اس طرح نماز مکمل کر کے جب واپس آئیں گھر میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بچیوں کو، محلے کے بچیوں کو خوشی منانے کی اجازت دی۔ آقا کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بچیوں نے خوشیاں منائیں۔ اس پر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت عائشہ کے پاس لڑکیاں بیٹھی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن دف بجا رہی تھیں
اور کچھ نغمے گا رہی تھیں، سیدنا صدیق اکبر نے آ کے منع کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہما یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا و ان عیدنا ھذا الیوم، ابو بکر ان کو کر لینے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج کا دن ہماری عید کا دن ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام بخاری نے 3931 اور مسند امام احمد بن حنبل میں 2876 2876 اور بخاری میں 3931 ان احادیث کو آپ پڑھ لیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ خوشی بھی منائیں، ہنسی کھیل کی باتیں بھی کریں اور بچوں کو اپنی خوشیاں بھی کر لینے دیں۔ بچوں کو مت جھڑکیں کہ شور کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے اس دن بچوں کو دف بھی بجانے دیا اور آقا علیہ السلام نے ان کو نغمے بھی گانے دیے۔ اگر بچے گھروں میں خوشیاں مناتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں، اور اگر شریک نہیں ہو سکتے تو بچیوں کو خوشیاں مناتا دیکھیں اور بچوں کو خوشی مناتا دیکھ کر خوش ہوں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا گوشت تقسیم فرمایا، خود بھی کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا، غریبوں تک بھی پہنچایا، لوگوں کو بھی پہنچایا، رشتہ داروں کو بھی پہنچایا۔ اس لیے یہ عید کے دن کے کچھ اعمال ہیں، ان پر محنت کر لیں، کوشش کر لیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ملاقات کے لیے بھی جائیں، SOPs کا خیال رکھتے ہوئے جس حد تک ہو سکے نیکی اختیار کریں، اور ہر وقت میں تکبیرات، یہ چونکہ اللہ رب العزت نے وہ دن ہے جو ایام معلومات ہیں اور ایام معدودات ہیں، ان دنوں میں حضور علیہ السلام کی سنت یہی ہے تکبیرات کا ادا کرنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کی کثرت کریں، ہر نماز کے بعد بھی ان تکبیرات کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کے دن کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دے۔ اور پھر آج کے دن میں اگلی ایک بات جو آخری بہت اہم ہے، میں آج صبح سن رہا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کو، غالباً دنیا نیوز کے کسی پروگرام میں، صبح کا جو 7 سے 8 بجے تک کا پروگرام لگتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو صفائی کرنا، بال وغیرہ کاٹنا، ناخن کاٹنا عید کے دن، اس کے بارے میں کوئی مسنون عمل ہے یا ویسے ہی عادت ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، چونکہ بال بڑے ہوتے ہیں تو انسان تنگ ہو رہا ہوتا ہے طبعاً، تو وہ بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا ضروری ہوتا ہے، صرف باقی حکم کوئی نہیں ہے، اس دن کو سنت نہیں ہے حضور علیہ السلام کی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آقا علیہ السلام پسند فرماتے تھے کہ انسان اپنی قربانی کے بعد اپنے بالوں کو بھی درست کر لے اور اپنے ناخنوں کو بھی درست کر لے۔ وہ حدیث پاک تفصیل ہے، میں آپ کو صرف نمبر دے دیتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث 4665 4665 یہ حدیث پاک، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہی 8837 یہ جو 8837 8837 یہ حدیث مکمل ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا تو کیا تفصیلات ہوئیں، مگر اس کو حضور علیہ السلام نے جب قربانی کا حکم دیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو ذبح نہ کرنا، بس تم ایک کام کرو، وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، کہ بس تم اپنے بال کاٹو، اپنے ناخن کاٹو، اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرو، اپنے زیر ناف بالوں کو کاٹو، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ تمہیں قربانی کا پورا ثواب مل جائے گا اس وجہ سے۔ تو جو لوگ قربانی نہیں کر رہے وہ بھی، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں جنہوں نے 10 دنوں سے بالوں کو چھوڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی صفائی کریں، اور حضور علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ یقیناً مفتی صاحب کی طرف توجہ نہیں گئی ہوگی، یہ حدیث پاک ان کی نظر سے نہیں گزری یا توجہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ بیان کر دیا، لیکن حقیقت یہی ہے حضور علیہ السلام اس دن اس عمل مبارک کو پسند فرماتے تھے، اور جب آپ اپنی قربانی کر چکے تو یہ عمل مبارک بھی کریں کہ یہ تمام و اضحیت کا، یہ قربانی کا تمام ہے، قربانی کا مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں وہ اجر عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور آج کے دن ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے تمام دوست احباب جاننے پہچاننے والوں کی، امت مسلمہ کی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔